अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शिराजी। पाकिस्तान अगरचे बहुत सारे मसाइल में इस वक्त घिरा हुआ है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो दहशत गर्दी का है, और उसको लेके फिर पाकिस्तान के दो सूबे खैबर पख्तूनख्वा और फिर निस्फ पाकिस्तान बलूचिस्तान इस वक्त एक तरह से जल रहा है। अब इस आग को बुझाने के लिए अगरचे हर दो तरह की बातें हो रही हैं। कहाँ कहा जा रहा है कि ताकत के ज़रिए इस मसले को हल किया जा रहा है, कहीं कहा जा रहा है कि नहीं, इंगेजमेंट के थ्रू, डायलाग के थ्रू चीज़ों को एड्रेस किया जाए। और फिर हमने देखा है कि मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ गोया कि वहाँ पे बुलाया बलोच रहनुमाओं को लाहौर में, उनसे मिले, और उसके बाद कुछ मुस्बत खबरें देखने को मिलेगी जिसमें कहा यह गया है कि वहाँ के लोगों को कंसर्न्स जो उनके हैं उनको दूर करने के लिए एंगेजमेंट की तरफ जाना चाहिए, गुफ्तगू की तरफ जाना चाहिए। फिर मुल्क की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वो भी समझती है कि बलूचिस्तान जाएगी, लोगों से मिलेगी, तो शायद इस मसले को हल किया जाए। लेकिन हम देखते हैं नाज़रीन कि माजी में भी इस हवाले से बड़ी कोशिशें होती रही हैं। 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान के नाम से एक पैकेज लाया गया, बड़ा इम्प्रेसिव था, और लग नहीं रहा था कि शायद वहाँ के लोगों की महरूमियाँ भी दूर होंगी और कहीं बलूचिस्तान मेन स्ट्रीम हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जब 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो गोया कि नवाज़ शरीफ साहब ने अक्सरियत होते हुए बलूचिस्तान में वहाँ पे एक छोटी जमात को, डॉक्टर मालिक को वहाँ पे वज़ीर आला बनाया ताकि वहाँ के लोग आगे आएँ और वहाँ ओनरशिप लें और मसले हल हों, लेकिन नहीं हो पाए। फिर 2018 में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो अख्तर मैंगल साहब की जमात को, उनके 6 नुकात को एक्सेप्ट किया गया, उनको साथ बिठाया गया, लेकिन ना उन 6 नुकात पर अमल दरामद हुआ, ना बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल हल हुए, और ना पे जो एहसास महरूमी ख़त्म हुआ, और ना जो बदअमनी की वजह लहर वहाँ पर चल रही है वो थमने का उसने कोई सिलसिला उसका हुआ। तो अब गोया कि एक बार फिर कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन क्या है, इस मुल्क की पार्लिमान को किस अंदाज में अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्या सियासतदानों के पास स्पेस है भी सही कि वो इस मसले को हल कर पाएँ, इदारों का कितना बड़ा किरदार है, वो क्या रोल अदा कर रहे हैं, वो उनको क्या करना चाहिए, और मोर इम्पॉर्टेंटली इस मुल्क की सियासी जमातें एक पेज पे आ पाएंगी, क्योंकि बहुत बड़ा कौमी मसला है। निस्फ पाकिस्तान बलूचिस्तान अगर जल रहा है तो यकीनी तौर पे फिर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मिनरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस बुला लें या कुछ और इन्वेस्टमेंट के लिए आप रास्ते खोलें। जब तक अमन नहीं आएगा तो शायद इस मुल्क के अंदर ना तो इन्वेस्टमेंट आएगी, ना इस मुल्क की मईशत आगे बढ़ पाएगी। तो सियासतदानों से बात करते हैं कि क्या इस मुल्क की पार्लिमान इस मसले को इतना संजीदा ले रही है और इसको हल करने के हवाले से उनके पास क्या तजावीज़ है। तो आए चलते हैं और सियासतदानों से बात करते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल पे, और मुल्क की पार्लिमान, यहाँ बैठे मुंतखब नुमाइंदे इस हवाले से क्या राय रखते हैं और इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के रुकन कौमी असम्बली इजाज़ुल हक साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। इनफैक्ट सर, हाफ ऑफ द कंट्री बलूचिस्तान कहा जाता है, फिर अगेन वहाँ पे बहुत सारे वसाइल, लेकिन इस वक्त सूरत हाल वहाँ अच्छी नहीं है। इस मुल्क की पार्लिमान क्या सोच रही है, वो मुंतखब नुमाइंदों के पास क्या हाल है, आप क्या तजवीज़ करते हैं सर? मुंतखब नुमाइंदों से तो अभी तक कोई हल पूछा नहीं गया, ना ही कोई ऐसी मीटिंग बुलाई गई है जिसमें कोई कंसेंसस इवॉल्व हो। ये जो इश्यूज़ है ना, ख़ास तौर पर टेररिज्म के, जब तक आप इसकी बॉटम लाइन पे नहीं पहुंचेंगे, इसको समझेंगे नहीं, जब तक आप इसका हल नहीं निकाल सकते। ताकत का इस्तेमाल एक हद तक हो सकता है, उसके बाद उसका कोई ना कोई या सियासी या इक़्तिसादी हल निकालना पड़ता है कि क्या वजह है। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन है। यानी लीडर वो होता है जो दीवार के पीछे देख सके कि कौन है जो कि इसके पीछे है, कौन KPK के पीछे है, हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान है, कहाँ पर इनकी बेसिस हैं, कौन इनको फाइनेंस कर रहे हैं। बस आप लड़ने मरने से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप देख लें कि इसके पीछे कौन है, फिर उसका आपको इलाज करना पड़ेगा। जैसा कि जब ईरान ने हम पर हमला किया था, हालांकि ईरान से हमारे बड़े ताल्लुकात हैं, उनको अपना भाई समझते हैं, लेकिन जब जवाबी कार्रवाई हुई तो उसके बाद फिर मामला ठंडे पड़ गए। ये 80s के अंदर भी यही हालत थी कि जब जहाद अफगानिस्तान हो रहा था, रूस और हिंदुस्तान सब कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने। तो उस वक्त उसका हल एक ही निकाला था कि टेट फॉर टैट। एक टेट फॉर टैट हुआ था तो हाथ बांध के आगे जोड़ कर आगे थे,
کہ جی توبہ آئندہ نہیں ہو. تو سر ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ ٹٹ فار ٹیٹ سے مراد آپ کی کیا ہے؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں ٹٹ فار ٹیٹ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. بات چیت سے بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے طریقوں سے بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی لاتوں کے بھوت اگر باتوں سے نہیں مانتے تو پھر ان کو لاتیں دکھانی پڑتی ہیں. تو پاکستان متحمل ہے کہ اتنے بڑے ممالک کے ساتھ؟ پاکستان دیکھیں پاکستان مکمل تو ہے بالکل. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے کوئی جنگ چھیڑ دیں. ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں ان کو بیٹھ کے سمجھائیں. ٹھیک ہے. اگر نہیں سمجھتے تو پھر آپ کے پاس بہت سے طریقے ہیں جس کا میں اظہار نہیں کرنا چاہتا. یہ جنہوں نے کرنا ہے ان کو معلوم ہے کہ کون سے طریقے ہیں ان کے پاس. لیکن یہ صرف بیرونی مداخلت معاملہ ہے یا بلوچستان کے اندر احساس محرومی ہے جو کہ جسٹیفائڈ ہے؟ وہاں اس طرح کی ترقی نہیں ہوئی جو ریسٹ آف دا کنٹری میں ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو پیسے ان کو دیے جا رہے ہیں وہ خرچ نہیں ہو رہے. پہلی بات یہ. کہاں جا رہے ہیں سر؟ جیبوں میں جا رہے ہیں. اچھا. لیڈرشپ کی جیبوں میں جا رہے ہیں، منتخب نمائندوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں. ڈیولپمنٹ کے پروگرام ان کو دیے جاتے ہیں اربوں روپے کے، زمین پہ کچھ لگتے ہی نہیں. تو جب تک اس چیز کو نہیں روکیں گے 11 سال تک جنزولق شہید کا دور رہا. اس سے ان کے آنے سے پہلے ایک بہت بڑی انسرجنسی چل رہی تھی افغانستان کے اندر، آپ کو معلوم ہوگا. پرو ریٹا بیسس پہ اتنی فوج وہاں پہ تعین تھی جتنی پاکستان کی فوج کا حجم تھا اس وقت. اس کے مطابق اتنی فوج وہاں پہ تھی. لیکن کیا وجہ ہے؟ اس چیز کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا سٹیپس اٹھائے گئے تھے جس سے وہاں پہ اگلے 11 سال تک اتنا امن تھا کہ جہاں آپ جائیں بغیر سیکورٹی کے آپ جا سکیں. اور سب سے سیکیور علاقہ جو ہے پنجاب سے زیادہ، ٹرائبل ایریا سے زیادہ وہ بلوچستان تھا. تو کیا وجہ ہے کہ آج وہ سب سے زیادہ دہشت گردی وہاں پہ ہے؟ یا سب انفیکٹ کہا یہ جاتا ہے کہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. ادارے اس معاملے کو دیکھتے ہیں. وہ ایک سیکورٹی پروونس ہے، وہاں پہ سیاستدانوں کو تو پوچھا نہیں جاتا. تو یہ گرا جائز ہے پارلیمان میں بیٹھے لوگوں کا؟ یہ نااہلیت ہے. اچھا. یہ گلا جائز نہیں ہے. ہر ملک کے اندر جو سیکورٹی کے ادارے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اگر آپ کا اپنا ویژن ہے، آپ اپنی پالیسی بنا سکیں. کیوں نہیں حکومت نے ابھی تک کوئی کنسنسس ایوالو کیا دہشت گردی کے خلاف؟ مطلب ایک میٹنگ ہوئی، فوج نے کروائی، نیشنل اسمبلی کے اندر ہوئی، اس کے بعد کیا فالو اپ ہوئی؟ کتنی دفعہ وزیر اعظم بلوچستان گئے، کتنی دفعہ وزیر اعظم کے میں گئے، کتنی دفعہ وہاں کے حکومتوں کو بلا کر ساتھ بیٹھے اور ان سے پوچھا جی ہم حل نکالیں. جب آپ کورم سے لے کر اور ہر چیز ان کے حوالے کر دیں گے تو پھر آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں رہے گا. لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ آغاز حقوق بلوچستان یا میاں نواز شریف کل بھی میں نے انگیج کیا ہے بلوچ رہنماؤں کو. آپ کو لگتا ہے کہ یہ انگیجمنٹ کو بھی کوئی ڈفرینس ڈال سکتی ہے چیزوں کو حل کرنے میں؟ کہ معاملہ ہی انگیجمنٹ سے حل ہوگا. بیٹھیں ان کے ساتھ، ان سے بات کریں. یعنی ہم جیسے لوگ جن کا تعلق ہے ان کے ساتھ، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم حکومت کے ساتھ ہیں، تو ہمیں جب بلا کے نہیں پوچھ رہے تو وہ ان کو کیسے انگیج کریں گے؟ آپ بتائیں. صحیح. عبدالمالک بلوچ تو ہمارے ساتھ ہے نا یہاں پہ. جی جی. ان کی جماعت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے یہاں. بالکل ایسے اتحادی ہے. وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو ان کے ساتھ ملاقات سے کوئی مسئلے کا تو حل نہیں نکلے گا نا. اختر مینگل سے ملیں، دوسروں سے ملیں. اور آپ کے خیال میں جو ان کی ڈیمانڈ جسٹیفائڈ ہے، وہ مسنگ پرسنز ہو یا وہاں پہ احساس محرومی؟ دیکھیں یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ گیمکس ہیں. اچھا گیمکس ہیں. یہ ایشوز ہیں پیچھے اس کے جو ہے. جب تک ادھر نہیں پہنچیں گے آپ، جب تک آپ اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے. صحیح. یہی بات ہے. جس طرح ٹی ٹی پی کہاں سے، ان کی بیسس کہاں ہے، کیوں ہے، کیوں ہے، سب سے بڑی بات ہے کوشچن مارک ہے کیوں ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کے افغانستان کے ساتھ اتنے تعلق ہیں کہ آپ وہاں جا کر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. کتنے فورن منسٹرز نے ہمارے افغانستان کا دورہ کیا پچھلے جتنے سال لینے آپ لے لیں. ہماری تو سر سیاسی قیادت بھی مسلح افواج بھی بار بار یہ کہہ رہی ہے، بٹ کابل میں سن کوئی نہیں رہا سر. کابل وہاں جو اتنا بڑا کانفیڈنس ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اب یہ بات آپ مجھے تو نہ رکھیں کہ سن نہیں رہا. سن رہے ہیں میں نہیں ماننے کے لیے تیار ہوں. اچھا. کیونکہ وزیر خارجہ گئے وہاں. دوسرے دنوں تو ہمارے خصوصی نمائندے تو گئے. خصوصی نمائندوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اچھا. کیا آپ کو پتہ ہے ان کا نام جو گئے تھے؟ صادق صاحب. صادق صاحب. چلو میں تو جانتا بھی نہیں کون. خصوصی نمائندے ہمارے. اب ایسے خصوصی نمائندے وہاں جن کا انفلوئنس ہی کوئی نہیں، ان کو بھیجنے کا کیا پتا. صحیح. تو آپ کے خیال میں کہ انگیجمنٹ کا لیول ذرا بڑھانا پڑے گا تب جا کے؟ انگیجمنٹ کا لیول بڑھانا پڑے گا. فورن منسٹر کے لیول پہ لے کر جائیں. اگر آپ لوگوں سے نہیں سنبھالا جا رہا آپ ہمیں بتائیں.
اور آپ یہ مشورہ ہندوستان کے بارے میں بھی دیتے ہیں کیونکہ ان کو بھی انگیج کرنا چاہیے؟ ان کو انگیج دوسرے طریقے سے کرنا چاہیے، ان کو انگیج دوسرے طریقے سے کرنا. اچھا، انگیجمنٹ کے بھی طریقے ہوتے ہیں. اچھا، وہاں کچھ اور ہوگا، وہاں کچھ اور ہوگا، یہاں کچھ اور ہوگا. اب ساری باتیں میں نہیں بتا سکتا. بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب، بات کر رہے تھے. اب ہم کوشش کریں گے کہ کچھ اور سیاسی جماعتوں سے بھی بات کریں، ان سے بھی پوچھیں کہ بلوچستان پاکستان کے لیے ایک لائف لائن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس صوبے میں امن کو کیسے واپس لوٹایا جائے اور وہاں پہ ناراض لوگوں کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے کیا سٹیپس لینے چاہیے. کچھ اور سیاسی جماعتوں سے گفتگو کریں گے. بلوچستان پہ بات ہو رہی ہے، بلوچستان میں امن کو کیسے واپس لوٹایا جائے، ناراض لوگوں کی ناراضگی کیسے دور کی جائے. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سحر کامران صاحبہ کہ جو تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، اس جماعت سے جو اس وقت وہاں پہ حکومت میں ہے، گویا کہ حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. انفیکٹ بہت بڑا سوال، کئی دہائیوں سے بلوچستان میں امن کو کیسے لوٹایا جائے، وہاں پہ لوگوں کی ناراضگیاں کیسے دور کی جائیں. ہاف آف دا کنٹری، آدھا ملک ہے وہ، تو پیپلز پارٹی تو اس وقت وہاں پہ لیڈنگ رول میں ہے. کیا سوچ رہی ہے، کیا اسٹریٹجی ان پلیس ہے، کہیں سے کچھ مدد درکار ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ؟ دیکھیں، بلوچستان ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اگر جب پہلی دفعہ بھی ہماری حکومت آئی تو آغاز حقوق بلوچستان کے ذریعے ہم نے کوشش کی کہ جو دنیا ہے ان کو کم کیا جائے، جو ان کو وہ وسائل دیے جائیں جس سے وہاں پر جو ہے بہتر ڈیولپمنٹ ہو سکے. اس کے دو ڈائمنشنز ہیں. ایک ڈائمنشن لوکل ہے، ڈومیسٹک ہے، جہاں پہ لوگوں کی ناراضگی بھی ہے اور ڈسٹرس بھی ہے. دوسرا ڈائمنشن جو ہے وہ ایکسٹرنل ہے، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں انسرجنسی بھی ہے. ہمیں کلبھشن یادو کو بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ اور وہ حقائق جو اس نے خود بیان کیے، وہ جرم جو اس نے خود قبول کیا. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں سرحد پار سے بھی جو ہے دراندازی ہوتی ہے، تو یہ کارروائیاں ہوتی ہیں. تو ہمیں اس کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ جو ہے اصل عوامل کیا ہے. ایک طرف تو لوگوں کی کچھ جو ہے غلط فہمیاں یا ناراضگیاں ہوں گی، دوسری بات یہ لوگوں کو انسائٹ کرنے والے جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی ایک منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو اس میں ہماری سیکیورٹی فورسز بھی روزانہ اپنی کچھ جانوں کا نذرانہ دے رہی ہیں، سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہیں. لیکن جو اصل ایشو ہے کہ ہم ڈومیسٹک ٹرسٹ کیسے ون کریں، اس کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ ایک لارجر ڈائلاگ سب کو لے کے بیٹھ کے بٹھانا ہوگا، بات کرنی ہوگی. صدر مملکت آصف علی زرداری جو ہے وہ ابھی بھی چند دن پہلے بھی وہ بلوچستان گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ کوشش یہ کی تھی کہ تمام جو ہے سیگمنٹ آف سوسائٹی سے ملیں اور دیکھیں. یہ ایک لمبا پروسیس ہوگا، ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ ہوگا، اور اس کے اندر ہمیں جو ہے جو ایٹ لیسٹ جو پولیٹیکل فگرز ہیں ان کو ضرور ساتھ لے کے بٹھانا ہوگا تاکہ جن کا اثر رسوخ ہے، جو انفلوئنشل ہے وہاں پہ، تاکہ اب تک پھر کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی حال ہے تو پھر کیوں نہیں؟ یہ ایک پروسیس تو ڈیفینیٹلی جاری ہے، ٹھیک ہے. ایک طرف ہماری کوششیں بھی جاری ہیں، دوسری طرف جو ہے انسرجنسی بھی جاری ہے، دوسری طرف فورن انوالومنٹ بھی جاری ہے. وہ بھی ایک دن میں یہ ہوا نہیں ہے. تو اب ان تمام عوامل کو لے کے ڈیفینیٹلی چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور کوشش ہو بھی رہی ہے. ہم یہاں پہ بھی پی ٹی آئی کو آپ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے بیٹھیں، ان ایشوز پہ بات کریں. ہم جو ہے جو بلوچستان کے جو ممبرز ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی ہیں، بعض اتحادی وہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اوور آل ڈائنمکس دیکھیں نا تو بہت پولرائزیشن ہے سوسائٹی میں. وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگین یہ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے کہ بیرونی مداخلت ہے اس لیے حالات گڑبڑ ہیں. لیکن جب آپ وہاں پہ خوشحالی کے پہیہ چلا دیں گے، جب لوگوں کو روزگار ملے گا، ان کی زندگی خوشحال ہوگی. تو ہم نے تو دیکھا کہ دنیا میں کہیں بھی خوشحالی ہو تو انویٹرز کو وہاں پہ انوائٹ تو نہیں کیا جاتا، ان کو ویلکم نہیں کیا جاتا. تو کم از کم اس بات کو تو تسلیم کرنا چاہیے کہ وہاں پہ محرومیاں ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں جن کو حل نہیں کیا گیا. تب جا کے کہیں بیرونی طاقتوں کو بھی موقع ملا وہاں پہ آگے کچھ کرنے کا. دیکھیے، محرومیاں، غربت، یہ تو پورے ملک پہ آپ کو ہر جگہ پہ ملے گی. ایلیٹس بھی ملیں گے اور یہ بھی ہم ڈیفینیٹلی انفراسٹرکچر اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوا. نہیں انفراسٹرکچر اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوا کیونکہ رقبہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، اسکیٹرڈ جو ہے وہ کمیونٹی ہے، تو اس کے اندر وہ نہیں ہوا. ڈیفینیٹلی چیلنج بہت زیادہ ہے اور ہونا چاہیے تھا. میں تو بہت اس کو پرزور اس کے اندر الفاظ میں کہوں گی کہ اگر یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے جو ریسورسز ہیں، اگر یہ موٹر ویز ہم پورٹ سٹی گوادر سے ڈیولپ کر دیتے، وہاں سے بن جاتے، تو آج پورے پاکستان کی قسمت بدل جاتی. یہ بھی ایک ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے ملک کے ریسورسز جو ہے وہ ایک صوبے پہ لگ جاتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جو ہے وہاں پہ جو ہے لوگ صرف محرومی کی وجہ سے کر رہے ہیں. آپ یہ وہ دیکھیں کہ وہ جو ہم نے خود کچھ بمبار دیکھے ہیں، ہم نے وہ جو خواتین دے آر ویل ایجوکیٹڈ، ایسی بھی ہیں جو برات یافتہ تھیں، ایسے بھی تھے جنہوں نے جو ہے وہ اسکالرشپس لی ہیں، جو کہ یونیورسٹی میں تھے، جو کہ تعلیمی یافتہ تھے.
تو یقیناً ان کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے انفلوئنس ہے کسی نہ کسی کا، جس کے جو ہے وہ انفلوئنس کے اندر وہ اس قسم کی جو ہے وہ انسائٹمنٹ والی ایکٹیویٹیز میں یا وائلنس والی ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی میں جو اٹیک ہوا تھا چائنیز پہ، پھر اگر گوادر پورٹ میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کا فائدہ تو بلوچستان کو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، آپ چن کو ان کے آئیڈینٹی کے بنیاد پہ آپ مارتے ہیں کہ یہ پنجابی ہے، یہ غیر بلوچی ہے، یہ بھی تو دیکھیں نا، اس ایلیمنٹ ان چیزوں سے چیزیں مزید کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہیں۔ یعنی اگر آپ نفرت، کیا کتنے بلوچی کیا پنجاب میں اور سندھ میں آباد نہیں ہیں، خوش و خرم رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں تو خود بھی بلوچ ہوں، میرے فادر جو ہے وہ اشعری بلوچ تھے، تو مسئلہ یہ کہ لیکن بلوچوں کا قلعہ یہ ہے کہ اگر 1% لوگ ایسے ہیں کہ جو بیرونی طاقتوں کے اعلی کار بنے ہیں، بٹ آپ سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیں گے تو کہتے اس میں تو ہمیں پھر بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، کہتے اور لوگ دیکھیں، میں کہتی ہوں اگر آپ جو ہے ان لوگوں سے بات چیت کر لیتے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو کہ باہر سے آئے ہیں، جو کہ آپ کے بچوں پہ حملے کرتے ہیں، تو پھر اپنے لوگوں کو تو گلے سے لگانا چاہیے، اپنے لوگوں سے تو ضرور بات چیت کرنی چاہیے۔ تو میں نے یہ کہا نا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ حکومت کی اتحادی ہو، چاہے وہ حکومت کی مخالف ہو، اس کے ساتھ بیٹھنا جو ہے بہت ضروری ہے، اور ایک لارجر ڈائلاگ بہت ضروری ہے کہ آپ جتنی مرضی انویسٹمنٹ کانفرنسز کر لیں، آپ جتنی مرضی جو ہے وہ منرل کی جو ہے وہ کانفرنسز کر لیں، جب تک آپ کے ان علاقوں میں امن نہیں ہوگا، ٹرسٹ نہیں ہوگا، تو میں نہیں سمجھتی نہ کوئی انویسٹر آئے گا یا یہ آپ کے انیشیٹو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک تو ہم ہر انیشیٹو کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے کشیدگی ہے، محرومیاں ہے، کینال کے ایشو پہ سندھ کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اب ہمیں بلوچستان کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنا چاہیے، اور ریسورسز کی ایکول ایلوکیشن از ویری امپورٹنٹ۔ لیکن اگین کال انیشیٹو لیا ہے میاں نواز شریف صاحب نے، بلوچ رہنماؤں کو بلایا، تو پیپلز پارٹی اس انیشیٹو کو ویلکم بھی کرتی ہے، اس کو سپورٹ بھی کرتی ہے۔ دیکھیں بات یہ انیشیٹو تو جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی لیا، انیشیٹو تو صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی لیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نیشنل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، اگر وہ کردار ادا کریں گے تو پھر ہم اس کو یقیناً ویلکم کریں گے، لیکن فی الحال تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا کردار نظر آنا چاہیے نا، صرف بات چیت اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم نے تو دیکھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنا یوم تاسیس بھی بلوچستان میں آبزرو کیا، پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کی انہیں حکومت بھی بنائی، اور کوشش یہ کی ہے کہ بلوچوں کو جو ہے ان کے ساتھ ان کا حق ملے، ہر کوشش کی ہے۔ اب یہ ہے کہ جو اتنے دنوں کی جو ایک ناسور بنا ہوا ہے اس کے علاج میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن یونائٹ ہونا ہے تمام سیاسی قوتوں کو۔ حکومت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ڈمی ہے، اختیار اقتدار کسی اور کے ہاتھ میں ہے، ایک پپٹ ہے۔ پھر آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے، پیپلز پارٹی کے بارے میں، آغاز حقوق بلوچستان آپ نے پیکج لے کے آئے تھے، ادھورا چھوڑ کے آپ نے نہیں دیکھیں ہماری حکومت نہیں، دیکھیں کنٹینیوٹی آف دا پالیسی از ویری امپورٹنٹ۔ ہم لے کر آئے، ہمارے کے بعد اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سیاسی مخالفت کے اندر ہر پالیسی پہ ایک یو ٹرن لے لیں، اس کو جو ہے اگنور کر دیں، تو ہم کیسے آگے چلیں گے؟ دیکھیں ایک راستہ جو ہے وہ سامنے ایک ڈائریکشن طے ہوتی ہے، اس ڈائریکشن پہ آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اگر آج ہم لے کر آئے، اس کے بعد آپ نے اس کو اگنور کر دیا، پھر آپ نے اپنے سیاسی سوچ کے مطابق جو ہے وہ اپنے وسائل کی ڈسٹریبیوشن کر دی۔ دیکھیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ایک بڑا انیشیٹو تھا صدر مملکت آصف علی زرداری کا، مقصد کیا تھا کہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ ہو، لیکن کیا وہ ڈیولپمنٹ بلوچستان میں ہوئی؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہ سارے ریسورسز تو ہمیں کبھی ملتان جو ہے وہ موٹر وے بن گئی، کوئی اور موٹر وے بن گئی، کوئی اورنج ٹرین بن گئی، یہ اگر آپ بنا دیتے ایک دفعہ ہمت کر کے بلوچستان میں، تو دیکھیں اگر آپ کے پورٹ سٹیز ڈیولپ ہوں، اگر آپ کی وہ انفراسٹرکچر اور کنیکٹیوٹی ہو، تو آپ کے پورے ملک میں پراسپیرٹی آتی ہے۔ تو دیکھنا تو پڑے گا۔ اب یہ کہ آپ بولے 190 ملین کے اوپر آپ شور مچائیں، بولے قادر یونیورسٹی بننی تھی، پیسہ سندھ کا، اب آپ اس کو لگائیں، بولیں کہ جی اب ہم اس کی دانش یونیورسٹی بنائیں گے۔ زیادتیاں تو ہوتی ہیں ریسورسز کے اوپر۔ آپ بولیں جی کراچی حیدرآباد جو ہے وہ موٹر وے نہ بنے، ہم ایک اور سرگودا لے چلیں۔ دیکھیں یہ جو زیادتی ہیں نا، یہی محرومیوں کا باعث بنتی ہیں۔ تو میں کہوں گی کہ حکومت وقت سے کہوں گی تھوڑا سا نظر ڈالیں اپنے ناز و انداز پہ، اپنی اداؤں پہ، اور یہ دیکھیں کہ پورے ملک کا سوچیں۔ پاکستان صرف ایک صوبہ نہیں ہے، پاکستان جو ہے وہ اس میں ساری اکائیاں آتی ہیں، ایک فیڈریشن ہے، اور تمام فیڈریٹنگ یونٹس کو جو ہے وہ منصفانہ جو ہے وہ وسائل کی تقسیم ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے سین کامران صاحبہ کی گفتگو سنی۔ اب چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں گے۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں
تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی زرتاج گل صاحبہ رضا صاحبہ. انفیکٹ اس وقت بلوچستان جل رہا ہے لیکن اس کی ہیٹ ہم اس پارلیمان میں ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ اس آگ کو کیسے بجھانا ہے. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی جماعت اس وقت پارلیمان کے اندر گویا کہ اونرشپ آپ کے اینڈ پہ ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس بھی کچھ تجاویز ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کے سامنے ہے کہ ہم جب بھی یہاں پہ بلوچستان کے ایشو پہ فاٹا کے ایشو پہ آپ کی فارن پالیسی کے اوپر فلسطین کے اوپر یا کوئی بھی جو نیا بل پیش ہوتا ہے یا جیسے کٹلنگ میں اس کا شہادتیں ہوئی ہیں ہم یقین کریں ہر دفعہ جا کے بات کرتے ہیں ایڈوائزری کمیٹی میں بھی بات کرتے ہیں یہاں پہ بھی بات کرتے ہیں کہ اگر فرض کرے اسپیکر صاحب یا ڈپٹی اسپیکر صاحب نہ بیٹھ سکیں تو صرف 2 گھنٹے کا 1 گھنٹے کا اجلاس نہ کریں کیونکہ اتنے کروڑوں روپے اجلاس کے اوپر لگتے ہیں تو آپ پینل آف چیئرس کو بٹھا لیں پورا دن بیٹھیں اجلاس 8-8 10-10 گھنٹے چلائیں جس میں ہر موضوع کے اوپر بات ہو اور سب سے برننگ ایشو آپ کا بالکل پوائنٹ آپ کا ٹھیک ہے وہ بلوچستان ہے. بلوچستان کے حالات اس وقت اتنے سخت مشکل ہیں اور میں اس لیے اس کو زیادہ ایکسپریس کر سکتی ہوں کیونکہ میرا اپنا حلقہ ڈیرہ غازی خان بارڈر ہے اور اگلا جو چیک پوسٹ ہے میرے حلقے کے آخر کی وہ ہے ہی بلوچستان اور میرے پاس اپنی بھی 4 یوسیز ایسی ہیں جو سارا کا سارا وہیں پر بلوچ انفلوئنس ایریا ہے. تو اگر بلوچستان میں حالات خراب ہوتے ہیں تو میرے ڈیرہ غازی خان میں بھی اس کا انفلوئنس آتا ہے اور بہت زیادہ حالات خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے پاکستان تحریک انصاف تو بار بار ایک ہی بات کرتی ہے کہ چاہے اختر مینگل صاحب ہو چاہے اچکزئی صاحب ہو جہاں وہاں پہ کوئی الیکٹڈ نمائندے ہو بلوچستان کی حکومت ہو ایون مارنگ بلوچ ہو کوئی بھی ہو جو کوئی مسنگ پرسن کے بارے میں بات کرتا ہے یا اپنے حقوق کے بارے میں بات کرتا ہے کسی کو لیبل کر کے دہشت گرد نہ بنائیں. مت کہیں کسی کے بارے میں یہاں سے بیٹھ کے فیڈریشن سے بیٹھ کے کہ فلانا دہشت گرد ہے فلانا غدار ہے. غداری کے اور دہشت گردی کے سرٹیفکیٹ مت بانٹیں اور جب آپ خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹتے ہیں تو یقین کریں اگر آپ بلوچستان میں ایسا کرتے ہیں یا پنجاب میں تو ہمارے ساتھ تو ویسے 3 سال سے ہو رہا ہے نا پی ٹی آئی کی خواتین کو تو نشانہ بنایا ہوا ہے تو جب سندھ میں ہوتا ہے بلوچستان میں ہوتا ہے یہاں پہ پنجاب میں ہوتا ہے یقین کریں اس کے مناظر انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کے اچھے نہیں جاتے. تو یہاں پہ بالکل ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ پورا ایک ہفتہ بلوچستان کے ایشو پہ کے پی کے ایشو کے اوپر سندھ کے اوپر پنجاب کے اوپر سب کے اوپر یہاں بات کرے فلسطین کے اوپر بھی بات کرے کشمیر کے اوپر بھی بات کرے تاکہ عوامی نمائندے کی رائے اور پھر کوئی کلیکٹیو وزڈم ایسی شاید آ جائے کوئی ایسی کلیکٹیو وزڈم آ جائے کہ جس میں پاکستان آگے بڑھ سکے. دیکھیں بلوچستان میں کافی عرصے سے بات کر رہی ہوں بلوچستان میں دیکھیں میرے سرائکی ہیں ہمارے سرائکی ہمارے پنجابی ہیں ان کو گاڑیوں سے اتار کے شناختی کارڈ دے کے ان کو سر کے اوپر گولی ماری جاتی ہے. کچھ 6 مہینے پہلے میرے اپنے حلقے میں ایک ہی گھر کے 3 افراد کو جو ہے وہ شہید کیا گیا اور میں خود وہاں پہ گئی تھی افسوس کرنے کے لیے. انسان سے وہاں سے نہیں دیکھے جاتے تو اس لیے وہ کون سے ایلیمنٹ ہیں جیسے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے. دیکھیے جعفر ایکسپریس میں جب ہمارے نہتے لوگ اور ہمارے نہتے فوجی جا رہے تھے جب اپنے گھروں کو جا رہے تھے تو وہ انارمڈ تھے. کبھی بھی بلوچوں کے پٹھانوں کی ایسی روایت نہیں ہے کہ ہمارے علاقوں میں ایسا ہو کہ آپ ٹرینوں کو مسافروں کو روک کے گولیاں ماریں. ہمارے بلوچستان میں ہمارے پشتونوں میں ہمارے بلوچ غیرت مند ہیں وہ ہم پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں لیکن پھر بات وہی ہے کہ جو گریوینسز ہے اس کو سننے کے بجائے شر پسند وہ آڑ لے جاتے ہیں شر پسند وہ اپنا ایجنڈا پورا کر لیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اپنی پولیٹیکل آواز بتانا چاہتے ہیں یا جو اپنے گریوینسز بتانا چاہتے ہیں ان کو پھر کوئی سنتا نہیں ہے یعنی دہشت گرد کامیاب ہو رہے ہیں. وہ تو ہے لیکن بی ایل اے جیسی جماعتیں اس کی اونرشپ لیتی اس طرح کی دہشت گردی کی پھر اس ملک کے اندر تاریخ تو رہی ہے کہ لوگ بیرونی طاقتوں کے اہلکار بنتے ہیں. غلط بات ہے. دیکھیں جو دہشت گرد ہے وہ دہشت گرد ہے. دیکھیں دہشت گردی کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں میرا بھائی شہید ہوا ہے بم بلاسٹ میں میں چاہتی ہوں میرے بدترین دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو کہ اس کے گھر سے کوئی جنازہ اٹھے بم بلاسٹ میں جلی ہوئی لاش میں نہیں چاہتی ہوں. تو اسی طرح بلوچستان کے اندر ہے اگر کوئی بھی اپنی گریوینسز کے پیچھے ہمیں یہ کہنے کی کوشش کرے گا کہ چونکہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو کسی اور کے ساتھ بھی ایسا ہو نہیں ایسا نہیں ہے. ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا لیکن اس کے لیے فورم تو یہی ہے نا کہ آئیں پارلیمان میں سب کی بات سنیں اوپن ڈیبیٹ کریں. آپ کو بتائیں آپ نے بلوچستان کے 1-2 لوگوں کی یہاں پہ جو چاہے وہ حکومت کا حصہ ہے آپ نے ان کے مینیس کی بات سنی ان کے تو غم دکھ انسان سن ہی نہیں سکتا ہے. اچکزئی صاحب سے بات کر لے مینگل صاحب سے بات کر لے پلین صاحب سے بات کر لے ہم سے بات کر لے سب کو یہاں پہ بولنے دے اور کوئی حل نکالے. مینگل صاحب آپ کے اتحادی تھے 6 نکات پہ اتفاق ہوا تھا خان صاحب کا
آپ نے بھی اپنے دور میں ان کو پورا نہیں کیا، نہ مسنگ پرسن واپس لے کے آیا، نہ ان کی محرومیاں دور کی. تو سیاستدان کو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، کسی اور کے ہاتھ میں. پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ لیکن اینڈ پہ سولوشن تو سیاستدانوں نے نکالنا ہے. پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ پرابلم بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیے میری بات سنیں، بہت ساری چیزوں پہ شاید انسان مسئلتاً چپ کر جاتا ہے. بہت ساری چیزوں کو آپ ڈر ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ فلانے مسئلے میں بات نہ کرے، خدا نہ خواستہ پاکستان ٹوٹ جائے گا. کیوں پاکستان ٹوٹے گا؟ اللہ نہ کرے کبھی. دیکھیں پاکستان نے رہتی دنیا تک قائم رہنا ہے. کسی بھی مسئلے سے یہ ڈر اور خوف کے خدا نہ خواستہ اس کے اوپر بات کریں گے تو جی بلوچستان خدا نہ خواستہ آپ سے علیحدہ ہو جائے گا، فلانا. کوئی علیحدہ نہیں ہو سکتا، کوئی پاکستان کو نہیں توڑ سکتا ہے، توڑنے بھی نہیں دیں گے ہم. اس کی ایک انچ زمین کے اوپر بھی کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے. دہشت گردوں نے جس طرح ملک کے اندر ہماری ریٹ کو چیلنج کیا ہوا نہیں ہونا چاہیے. دہشت گرد ہیں. اس لیے چاہے بلوچستان کا معاملہ ہو، پنجاب کا معاملہ ہو، یہ سب عوامی نمائندوں کو بیٹھنا پڑے گا. مگر مسئلہ ہے کہ عوامی نمائندے کیا اس وقت ہیں؟ عوامی نمائندوں کو ہم جیسے لوگوں کو تو آپ ٹی سی کورٹ میں دہشت گرد بنا کے پیش کرتے ہیں. ایک قتل بھی 302 کا بھی میرے اوپر پرچہ ہے. اچھا اسی دن 9 مئی کا کیس میرے اوپر پنڈی کے اوپر بھی میرا جیل ٹرائل چل رہا ہے کہ میں نے یہاں پہ بھی جی ایچ کیو پہ میں نے نہ جی ایچ کیو پنڈی دیکھا ہے، نہ میں نے گجرانوالہ کا کینٹ دیکھا ہے. اور میرے اوپر فیصلہ آباد میں بھی اسی دن 9 مئی کا ہے کہ میں نے فیصلہ آباد کینٹ کے اوپر بھی میں نے حملہ کیا تھا، اور میں نے رانا ثناء اللہ کے گھر پہ بھی حملہ کیا تھا. میں نے آج تک رانا ثناء اللہ کا گھر دیکھا ہی نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ عوامی نمائندوں کو جو 1.5 لاکھ ووٹ لیتے ہیں آپ ان کو تو گھر بنا کے پیش کرتے ہیں. عمران خان جو ایک مسئلے کا حل نکال سکتا ہے، جو عوامی نمائندہ ہے، سب سے بڑا لیڈر ہے، اس کو تو آپ نے جیل کی کال کوٹری میں بند کر دیا ہے. کہ حکومت ریاست ایک الگ سوچ رکھتی ہے، تحریک انصاف الگ رکھتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ افغانستان سے ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھ سے گفتگو کریں. ریاست پتہ کون ہے؟ مہاجرین کو نکالیں، کہتے ہیں آپ نہ نکالیں. یہ ان کو ڈیفینیشن کا ہی نہیں پتا. ریاست عوام ہے، جمہور ہے، عوامی لوگ ہیں، ان کے نمائندے ہیں. ریاست ہم اور آپ سب ہیں. کوئی ایک ادارہ ریاست نہیں ہے، تمام پاکستان کی 25 کروڑ عوام ریاست ہے. اب جب ریاست یہ ان تمام لوگوں اگر آپ حقوق چھین لیں گے، ٹویٹ کے اوپر، ری ٹویٹ کرنے کے اوپر، اظہار رائے کے اوپر، اختلاف رائے کے اوپر آپ ان کو دہشت گرد بنا کے پیش کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کس کی آواز سنی جائیں گے؟ پھر تو وہ جنگل کا قانون ہی ہوگا نا. اور جنگل کا قانون ہی تو ہے کہ آپ نے 17 سیٹوں والی جماعت کو ہمارے سر کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. نہ ویژن ہے، نہ کریڈیبلٹی ہے، نہ ووٹ بینک ہے، نہ کنوکشن ہے، نہ ویژن ہے. انتہائی نالائق نکمی حکومت ہے. نواز شریف نے انیشیٹو لے لیا ہے نا بلوچستان کے معاملے پہ، بلوچ رہنماؤں کو لاہور میں بلایا ہے. تب اس کو تو اپریشیٹ کریں نا کہ انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہل کی ہے انہوں نے. میرا خیال ہے کہ نواز شریف کی تو آپ بات ہی نہ کریں، نہ شہباز شریف کی. یہ ہمیشہ دونوں بھائی گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں. ایک فیڈریشن سے لوگوں کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں، ایک نہتے لوگوں کے اوپر یہاں پہ 26 نومبر کو جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا سیاسی کارکنان کے اوپر جو ہے وہ گولی چلائی. بلوچستان کے اندر کیوں آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی مارنگ بلوچ کو یا سندھ کے اندر سیمی بلوچ کو کیسے کھینچا گیا ہے؟ ہمیں یہاں گھروں سے کیسے پنجاب میں ہر روز ریڈ کی جاتی ہے. تو یہ حقوق کے لمبردار نہ بنے. پاکستان میں اگر کسی نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، قانون کی خلاف ورزی کی ہے، بہنوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے، سیاسی کارکنان کو اگر کسی نے دہشت گرد بنا کے ڈکلیئر کیا نا اور ان کو گولیاں ماری تو وہ صرف اور صرف نواز شریف شہباز شریف کی پارٹی ہے. انہوں نے کبھی بھی فیڈریشن کو جوڑ کے نہیں رکھا. انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ڈفرینس پیدا کی ہے. ہمیشہ جو یہ کوئی کارڈ کھیلتے فلانا کارڈ فلانا کارڈ فلانا کارڈ، اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے اس سے حل ہوتے ہیں جس کی پورے پاکستان کے اندر ووٹ بینک کو فوٹیج ہو. سب کو پتہ ہے وہ کس کا ہے، وہ عمران خان کا ہے. تو لاسٹ ٹائم کہیں گے کہ آپ لیڈ لو لینے جا رہے ہیں بلوچستان کے مسئلے کو پارلیمان کے اندر یا پارلیمان کے باہر؟ پاکستان تحریک انصاف تو ہر معاملے پہ لیڈ لے رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف تو چاہے ڈرون اٹیکس کے خلاف بات ہو، چاہے فورن پالیسی کی بات ہو، چاہے ہمارے تعلقات ہمسائے ممالک سے، یا آپ ہمارے ملک میں کوئی قانون سازی پاس ہوتی ہو اس کے خلاف، آپ کا پیکا ایکٹ ہو، کوئی بھی بات ہو اس کے خلاف یا اس کے لیے سٹینڈ یا اس کے اوپر ڈسکشن تو صرف پی ٹی آئی لیڈ لیتی ہے. آپ نے حکومت کو کبھی کوئی کارکردگی کرتے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی کام کیا ہو سوائے بیرونی دوروں کے؟ بیرونی دورے میں کرتے کیا ہے؟ بلوچستان میں انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں، منرل کے اوپر بڑی کانفرنس کروائی. چلے جب انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے نا تو تب بات کریں گے. ابھی تک تو ہمیں یہ پتا ہے کہ 5-6 جو خاندان ہیں نا زرداری اور نواز شریف سے یہی امیر ہوتے جا رہے ہیں. اگر بلوچستان میں معدنیات نکلتی ہیں تو بلوچ آج بھی غاروں کے دور میں رہ رہے ہیں. اگر کے پی کے میں معدنیات نکلتی ہیں تو آج بھی کے پی کے کو جو ہے وہ اس کا خطرہ ہے، دہشت گردوں کا خطرہ ہے، طالبان کا خطرہ ہے. اگر آج بھی پنجاب کے اندر کوئی چیز بہتر اگر ہو سکتی ہے تو اس کے بجائے تو اب پنجاب کے اندر ابڈکشن سٹارٹ ہو گئی ہے. اگر بلوچستان سے سوئی گیس نکلتی ہے تو بلوچ تو ابھی تک رول رہے ہیں. اس لیے دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ آئیں منرلز بھی آئیں، معدنیات کے اوپر بھی بات کریں،
جولز کے اوپر بھی بات کریں، جیمن جولز کے اوپر بھی بات کریں، سوئی گیس کے اوپر بھی بات کریں، بجلی کے اوپر بھی بات کریں، لیکن ہر اس علاقے کے حقوق تو ملے نا اس علاقے کو، کوئی رائلٹی تو ملے نا اس علاقے کو، اس علاقے کے حالات تو بہتر ہو. وہ ان کے حالات تو بہتر نہیں ہوئے. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ زرداری کے حالات بہتر ہو گئے، نواز شریف کے حالات بہتر ہو گئے، شہباز شریف کے اربوں خربوں کے وہ مالک بن گئے ہیں. ہر دفعہ ان کی دبئی میں جائیدادیں نکل آتی ہیں، وکی لیکس میں ان کی جائیدادیں نکل آتی ہیں، پاناما میں ان کی جائیدادیں نکل آتی ہیں. ہم اور آپ یہیں پر پاکستان کے اندر جو ہے وہ رولتے رہتے ہیں. تو اس لیے بے شک ملک کے اندر بہت سارے خزانے موجود ہیں، لیکن کیا ان خزانوں کا فائدہ پاکستان کے عوام کو جا رہا ہے؟ یہی بہت بڑا سوال تو یہ ہے نا، بہت بڑا سوال ہے. سرتاج گل صاحب کو آپ سن رہے تھے، یقینی طور پہ جب تک عوامی محرومیاں دور نہیں ہوں گی شاید تب تک اس ملک کے اندر دیر پا امن نہیں آ سکتا. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، کچھ اور سیاسی جماعتوں کو بھی انگیج کریں گے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ بلوچستان میں جلتی ہوئی جو آگ ہے اس کو کیسے بجھایا جائے. یہ بلوچستان کے مسئلے پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر امن کو کیسے واپس لایا جائے، ناراض لوگوں کی ناراضگیاں کیسے دور کی جائیں، اس ملک کی پارلیمان وہاں بیٹھے منتخب نمائندے کیا سوچتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک توانا آواز سینیٹر زاہد خان صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ہاف آف دا کنٹری ہم پہلے بھی بات کرتے سیاسی جماعتوں سے کی ہے کہ اس وقت آدھا ملک بلوچستان گویا کہ جل رہا ہے، اور اس کی آگ کو بجھانے کے لیے جو انیشیٹو لیے جانے چاہیے شاید وہ مسنگ ہے. سر تو اس وقت ملک کی پارلیمان کیا سوچ رہی ہے؟ آپ تو لیڈنگ رول میں، آپ کی جماعت کی تو وفاق میں پنجاب میں حکومت ہے، تو سر اسٹریٹجی ان پلیس ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے شاہد صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور اس وقت سب سے برننگ ایشو یہی ہے کیونکہ ملک کو کس طرح بچایا جائے. جو صورتحال بلوچستان کا ہے یا ہمارے صوبے کا ہے، تو ہمارے صوبے بلوچستان کا فرق ہے. ڈاکٹر مالک ملا ہے نواز شریف صاحب سے، مجھے امید پیدا ہوئی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جب تک جو بلوچستان کی جو نیشنلسٹ فورسز ان سے نہیں ملا ہو، اسے کوئی امن کا راستہ نہیں نکالا ہو، تو باقی کوئی راستہ نہیں ہو سکتا ہے. تو کیونکہ وہاں پہ احساسی محرومی کا جو ایک بیج بویا گیا ہے وہ اتنے نیچے تک گیا. اگر آپ کو یاد ہوگا تو 2014 میں بھی یہی اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا ڈاکٹر صاحب کو، مالک کو. لیکن اس کے پھر نواز شریف کے ساتھ خلاف سازش ہو گیا، جب سازش ہو گئی تو سب کچھ برباد ہو گیا. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی بھی رک گئی تھی جو نیشنل ایکشن پلان بنا ہوا تھا. لیکن یہ ہمارے اس ملک کی بہت بدقسمتی ہے کہ اس صورتحال پہ پھر وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں اور ملک کے مفادات کو چھوڑ دیتے. تو آج میں سمجھتا ہوں، میں نے ابھی ایک لیٹر بھی لکھا میں نواز شریف صاحب کو، میں نے اس کو یہی کہا کہ یہ بہت اچھا سٹیپ آپ نے اٹھایا ہے، اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ نواز شریف اگر اس کو کنٹینیو کرے گا تو بلوچستان کا مسئلہ تو نیگوسیشن سے اور اسٹیڈسٹ فورسز سے مل کر حل ہو جائے گا. یہ مجھے ایک پاکستانی مجھے یہ یقین ہے کہ جب بھی نیگوسیشن ہوتی ہے تو نواز شریف ایسا بندہ ہے کہ لوگ اس کے بات پہ اعتماد کرتے ہیں، اور وہ جو کمٹ کرتے ہیں وہ پورا بھی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے زاہد خان صاحب، آپ کی گفتگو سے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اس بات سے کنونسڈ ہیں کہ وہاں پہ لوگوں میں احساس محرومی ہے جی، اور یہی وجہ ہے وہاں پہ بدامنی کی. لیکن اس وقت ریاستی اداروں کا موقف یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بیرونی طاقتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. صوبے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ملک کے وزیر داخلہ جی فرماتے ہیں کہ تو چند چھٹ پسند ناراض ہیں جن کا سوچوں کے ذریعے ہم ٹھیک کر لیں گے. تو جو آپ کی سوچ میں مجھے تضاد نظر آ رہا ہے سر، اس کو کیسے برج کرنا ہے کہ حکومت اور اس وقت نواز شریف جیسے، زاہد خان جیسے لوگ سیم پیج پہ سوچیں؟ میں سیاسی کارکن ہوں، میں اس لیے پر امید ہوں، اور جس کا آپ نے نام لیا وہ تو سیاسی ہے نہیں، وہ تو یہی بات کرے گا سچو سے حل کروائے گا کیسے. دیکھیں ایسے مسائل سچو سے یا فورسز سے حل نہیں ہوتے ہیں. ہاں ہمارے خبر پختونخوا کے لیے کیونکہ مذاکرات آپ کو پتہ ہے ہم نے کر چکے تھے، سب چیزیں ہوئی ہے، وہ تو ایک الگ ایشو ہے. اس پہ وہ بغیر اس کے ہونے سے جب تک آپ ہارڈ اسٹیٹ نہ بنا ہو تو اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. لیکن بلوچستان کے میں ایک سیاسی کارکن کے ناطے اگر اس وقت ہے بھی کوئی بھی اس کو استعمال کر رہا ہے، لیکن ابتدا تو اسی شروع ہوئی ہے کہ احساسی محرومی ہے، اور وہ ینگ جنریشن جو ہے اس کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں، پھر اس سے آگے حالات خراب ہوتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ نواز شریف اگر اس ایشو کو ٹیک اپ کرے گا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہاں پہ پھر نیشنل فورسز جب آ جائیں گے تو یہ جو ایک ہوا اٹھی ہے اس کے احساسی محرومی کے، یہ خود بخود بیٹھ جائے گا، اور لوگوں کے احساس ہو جائے گا. کیونکہ 18
14 अमेंडमेंट सब कुछ दिए है सूबों को। अब बदकिस्मत ये है कि उस पर उस तरह अमल नहीं होता है, और वो अमल न होने की वजह से फिर यही जो आप इस वक्त सूरत हाल बलूचिस्तान का वो बढ़ चुकी है। ज़ैद खान साहब, आप जैसे फरमा रहे हैं कि मसले को सियासतदानों ने हल करना है, और नवाज शरीफ साहब ने यकीनी तौर पर एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि बलोच रहनुमाओं को बुलाया है, लेकिन मुल्क के अंदर जिस वक्त सियासी फ़िज़ा है सर, आप PTI के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, जो आपकी इत्तेहादी जमात है सिंध से पीपल्स पार्टी वो भी आपसे नाराज़ है। तो जब तक पॉलिटिकल कॉन्सेंसस डेवलप नहीं होगा तो क्या नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून अकेले इस मसले को हल कर पाएंगे? देखिए जी, हमेशा के लिए इत्तेहाद में इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन अलग तो अभी कोई नहीं हुई ना। पीपल पार्टी अभी भी हुकूमत में बैठी हुई है। PTI बड़ी जमात है, सुने, PTI का बदकिस्मती ये है कि PTI वाले वो पहले शर्तें लगाते बाद में मुज़ाकरात पे बैठते। तो आपको पता है कि मैंने इस मुल्क में 40 साल से सियासत की है, मैंने सारे तहरीकें देखी है, जितने भी तहरीकें बनी है वो चली है। भुट्टो साहब ने नेब के साथ जो कुछ किया था मालूम है, लेकिन जब नुसरत भुट्टो अल्लाह बख्शे जब वो नेब के NP के पास गई तो उसने सारे सियासत छोड़कर पहले बैठ गए, ये कोई शर्त नहीं लगाया, और वो फिर वो मसाइल हल हो जाते। सियासतदान का काम यही है, वो शर्तें नहीं लगाते, सियासत में शर्तें नहीं होती है, मिल बैठकर वो रास्ता भी सही निकल आता है कि जो उनके मुतालिबात है या उनको जो खदशात है उसको दूर करने के लिए हुकूमत का काम है कि उसको दूर करे। लेकिन ये तब कि जब आप डायलाग शुरू कर देते हैं, तो मेरे ख्याल में डायलाग शुरू करने से पहले अगर आप कहेंगे कि ये मेरे मुतालिबात है, तो वो न बात चलती आगे न उसका हल निकल आता है। और इस वक्त जो PTI का एक मसला है, क्योंकि उनके इक़्तिदार में फुकदान है, यही है कि आपस में ग्रुपिंग हो चुकी है, एक के खिलाफ लड़े, दूसरे के खिलाफ लड़े। ये ज़रूरी नहीं है कि जी आप इमरान खान बैठे, उसके अगर पार्टी के सरबराहान या पार्टी के वो पर बैठता तो जाहिर है कि ऐसे हल निकल आता, ऐसे राह निकल आ जाती कि फिर वो भी इमरान खान भी खुद भी बैठ जाता। लेकिन कम बैक टू द बलूचिस्तान, इनफैक्ट कहा जाता है कि 2008 में पीपल्स पार्टी आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज आया, उसके बाद जिस तरह आपने जिक्र किया कि 13 में जब अगरचे नून लीग को मेजॉरिटी मिली, लेकिन डॉक्टर मालिज को वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। उसके बाद इमरान खान इवन के आए 18 में, तो उन्होंने भी मैंगल साहब के 6 नुकात के साथ इत्तेफाक करके उनको हुकूमत में शामिल किया। लेकिन कहते ये हैं कि सियासतदानों के हाथ में कुछ है नहीं, ऐसा था कि इख्तियार किसी और के हाथ में है। मेरे ख्याल में मुझे तो ऐसा लगा था कि इमरान खान ने खुद सौदा कर दी थी उस वक्त। अच्छा, वरना आपको याद होगा कि जो नवाज शरीफ था वो तो डटा रहा जब तक उसको भेज दिया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो मेरे ख्याल में इस पे आज भी नहीं है कि मुझे घर भेज दिया गया, वो तो इसी पे है कि जो हालात थी मैंने जो कंट्रोल करना था वो ख़राब हो गए। और सिर्फ उधर नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता कि मेजॉरिटी PTI के पास नहीं थी, लेकिन नवाज शरीफ ने उनको नहीं छेड़ा और उसने कहा कि नहीं वो मेजॉरिटी पार्टी उनको हुकूमत दो। तो ऐसी सियासत होनी चाहिए। ये जो हम अपने अना के खातिर या अपने इक़्तिदार के खातिर हर एक चीज़ दाव पे लगाते हैं, ये मेरे ख्याल मैं इसलिए कहता हूँ कि एक मुझे नवाज शरीफ नज़र आ रहा है कि शायद इस मसाइल को हल कर सके। और लास्टली जानना ये चाहेंगे कि इदारों का किरदार भी आप देखते हैं, अगर वो है तो क्या होना चाहिए मसले को हल करने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस आपने करवा दी, मिनरल एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अमन तो है नहीं सर। उस अमन को लौटाने के लिए कुछ इदारों का किरदार भी है। बिल्कुल, ये आप सही कि मैं खुद भी अभी देर से हो गया हूँ, हालात हमारे सूबे में भी ख़राब हो रहे हैं। ये इसका हाल यही है कि पहले आप हालात को बेहतर कर दें कि ताकि हालात जब बेहतर हो, ख़ासकर बलूचिस्तान का, क्योंकि बलूचिस्तान का हालात तो मुज़ाकरात के से मैं एक सियासी कारकुन के नाज़ जो 40 साल मेरा एक्सपीरियंस है उससे मुझे नज़र आ रहा है कि वो मसला हल हो जाएगा। पख्तूनख्वा में आपको तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो TTP है वो तो न मुज़ाकरात को मानते हैं न मुज़ाकरात को समझते हैं। तो मेरे ख़्याल में इस वक्त जो सूरत हाल है, आप बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ कि जितने भी हमारे मिनरल है हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और उसके हाल यही है कि जब फॉरेन इन्वेस्टर आएगा तो उसके लिए एक साजगार माहौल हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, अमन हो, तो वो उसके लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि मियां साहब ने जिस तरह कल वादा किया कि मैं जाऊँगा और वो मैं मसला हल करूँगा, तो उम्मीद है कि अगर वो स्टेप कोई भी स्टेप उठा लेगा अमन के लिए तो हल हो जाएगा। इजाज़ुल हक साहब तो फरमा रहे हैं कि क्योंकि अफगानिस्तान से इंटरवेंशन हो रही है, भारत नहीं कर रहा है, तो पहले मरले में गुफ्तगू करें, वरना फिर ताकत का इस्तेमाल। तो नून लीग इस बात से मुत्तफिक है कि दोनों ममालिक इससे फिर ताकत के ज़माने में गुफ्तगू होनी चाहिए। मुझे तो मैं नवाज शरीफ के पे इस एतमाद है कि वो इससे है कि बातचीत के ज़रिए ये मसला हल हो।
طاقت کے استعمال کی نوبت نہیں ہے. طاقت میرے خیال میں ضرورت نہیں پڑے گی، پہلے بھی ہوا تھا، نہیں ہوا تھا. تو جب نوبت اس لیے نہیں آئے گی کہ جب آپ جس ایشوز کو آپ اس جو آگ لگی ہوئی ہے اس پہ پانی ڈال دو گے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. اور جو فیصلہ آپ کریں گے اس کو سب مانیں گے، ادارے بھی مانیں گے. دیکھیے اگر پولیٹیکل مضبوط لیڈرشپ ہے تو وہ مانے گا، کیونکہ ملک کے مفاد میں ہے، اس اداروں کے مفاد میں ہیں اور سارے پاکستانی عوام کے مفاد میں ہیں، تو وہ بھی ہم میں سے ہے، میرے خیال میں وہ بھی مان جائیں گے. زاہد خان صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے آگے بڑھتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے بلوچستان کی. اس وقت ہمارے ساتھ یہ فیس ایک توانا آواز بڑے عرصے سے پارلیمان کا حصہ ہیں، نور عالم خان صاحب. سر، بلوچستان کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ، بٹ وہ ہیٹ ہمیں یہاں پہ، وہ پریشانی ہمیں پارلیمان میں نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ سیاستدانوں کے پاس اسپیس نہیں ہے، یا آپ کا وزڈم اتنا کم ہے کہ آپ اس مسئلے کو نہ سمجھ پا رہے ہیں نہ حل کر پا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک اگر آپ آواز اٹھانے کی بات ہوتی ہے تو بالکل میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ آواز کم اٹھا رہے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن جو اور صوبوں سے لوگ ہیں ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے. ایک ایشو ہوا ہے کہ جو گورنمنٹ نے ایک غلط کام کیا کہ بلوچستان کا اور خیبر پختونخوا میں ایشو تھا، تو اپوزیشن سے خیبر پختونخوا سے کوئی بھی بندہ نہیں تھا. میرے خیال میں ایک امیر مقام تھا جو وہ بیٹھا تھا، اور تو کوئی نہیں تھا. بلوچستان سے اب میں نے اس دن بھی اس پہ آواز اٹھائی، لیکن بدقسمتی سے اب موقع نہیں ملتا. اسمبلی میں وہ بات کرنے نہیں دیتے. میں نے اس میں یہ کہا کہ آپ اب بادینی صاحب ہیں وہاں سے بلوچستان کے جو کنسرن ایم این اے ہے، جہاں پہ پرابلم ہے تو وہاں سے وہ کریں. وزیرستان سے مولانا مصباح الدین صاحب ہیں. صدرن ڈسٹرکٹ سے بدقسمتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ میرے بھائی ہیں، میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بیٹھیں نیشنل سیکیورٹی کے اس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے صوبے میں پرابلم ہو رہا ہے یا پاکستان میں، اور آپ اس پہ آواز اٹھائیں گے تو اچھا ہے. اگر آپ کی کوئی بھی کنسرن ہے، کوئی بھی وہ ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی نہیں بیٹھے. مجھے بھی مدعو نہیں کیا گیا، ورنہ میں بھی بات کر لیتا کہ سر یہ ایشو ہے. جہاں تک بلوچستان کی کچھ اور وہ ہے تو دیکھ، بلوچستان میں تو پرابلم، اگر بی ایل اے کی بات ہے تو بی ایل اے تو اسپانسرڈ بائی اور لوگ ان کو اسپانسرڈ کر رہے ہیں، لیکن جو ہندوستان کی بات کر رہے ہیں نہیں، اس میں اور ممالک بھی ہیں، بہت سے ممالک ہیں. اب ہندوستان تو خالی ہم لوگ، کیونکہ وہ ان کے ساتھ آپ نے جنگ کیا ہوا ہے، اور بھی بہت مضبوط لوگ بہت سے ہیں جو پاکستان میں انٹرفیئرنس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بس اللہ رحم کرے. لیکن میں بلوچی بھائیوں سے ایک وہ کرتا ہوں، یہ جو آپ کو یہ لوگ غلط راستے پہ، ان سے یہ پوچھے گا کہ آپ کا روڈ میپ کیا ہے، آپ کل کیا کریں گے. پاکستان آپ کو عزت دے گا، پاکستان آپ کا ملک ہے، آپ کی پہچان ہے، آپ پاکستان کی پہچان ہے. لیکن اگر آپ دوسرے والے وہ آپ کو غلام رکھیں گے یہاں پہ نہیں. یہ کچھ لوگ جو بچوں کو وہ کر رہے ہیں وہ اچھی بات نہیں ہے. نیگوسیشنز کرنی چاہیے بالکل، ان کے 18th امینڈمنٹ کے تحت جو بھی ان کے رائٹس ہیں، جو ان کے وہ ہیں، وہ ملنا چاہیے. لیکن اعلیٰ کار بنے اس وقت لوگوں کے، ان کو زمین کس نے فراہم کی ہے؟ اگر ہم نے محرومی دور کی ہوتی تو کیا اعلیٰ کار بنتے کسی کے؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ان کے وہاں پہ سرداری نظام ہے تو ان کو تو باقاعدہ وہ حصہ ملتا تھا نا. یہ اگر آپ دیکھیں گے، آپ 18th امینڈمنٹ نہیں، آپ یہاں سے سب کچھ دیکھ لیں. کیونکہ میں ایز اے چیئرمین پی ایس سی میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے، جہاں پہ کچھ نہیں ملتا تھا وہ اس کے لیے ہم لوگوں نے آواز اٹھائی، ان کو ملا بھی. لیکن غلطیاں یہ ہیں کہ یہ ایک گورنمنٹ میں ہوتا ہے، دوسرا فراری کام میں ہو جائے، تو ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا. آپ کو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیے. اور آپ خیال میں سیاستدانوں کے پاس یہ اسپیس اویلیبل ہے کہ اس مسئلے کو سیاستدان کریں گے، کسی ادارے نے کرنا ہے؟ نہیں، ادارے دیکھیں، ادارہ کو تو مجھے بتائیں ادارہ کیا کرے گا. اگر حملہ ہوگا پاکستان کے خلاف، پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر تو یہی ہوگا نا. لیکن ہم پھر بھی چاہتے ہیں، بلوچ ہمارے اپنے بھائی ہیں. یہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں، اب دیکھیں کے پی میں یہ سب کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ افغانستان، سب کو جانا چاہیے افغانیوں کو. یہاں پہ اور یہ کے پی میں کم بنے ہوں گے، یہاں پہ اٹک میں دیکھیں، یہ اس میں دیکھیں، یہاں سے شناختی کارڈ ان کے بنے ہیں. تو یہ ذرا چیک کریں وہ سی این ای سی کیسے بنے ہیں، ان کو نکالیں تو ٹھیک ہے جائے. ہم پاکستان کے، میں پختون ہوں، میں پاکستانی ہوں، میری پہچان پاکستان ہے. تو انشاءاللہ اس کے لیے کچھ کریں گے، اللہ خیر کر لے گا سر.
नूर आलम साहब बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट आप नूर आलम साहब की गुफ्तगू भी सुन रहे थे। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से शाहिदा रहमानी साहब। हमसे भी गुफ्तगू करते पूछते हैं कि बलूचिस्तान के मसले पे उनकी जमात की, जिनकी बलूचिस्तान में हुकूमत भी है, क्या राय रखते हैं? इस मसले को हल करने के हवाले से कोई है स्ट्रेटजी इन प्लेस? कैसे इसको हल करना है? देखिए, सबसे पहले तो आज यौम दस्तूर है, तो मैं इस मौके पे यही बात कहूँगी कि जिस तरह हमने 1973 का आइन बनाया था, तमाम तर अपने सियासी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए, उस वक्त तमाम सियासी जमातों ने जितनी समझदारी और वज़ादारी के साथ आइन ने पाकिस्तान का साथ दिया और आपने देखा कि यूनानिमसली आइन पाकिस्तान मंजूर। और आज उस आइन की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जो जद्दोजहद थी वो यहाँ तक पहुँची कि आज इस मुल्क में जमहूरी तसलसल तो है लेकिन कमज़ोर है। हम ये चाहते हैं कि जो सियासी इस्तेहकाम है, आज के दिन हम ये तजदीद अहद भी करें कि हम अपने तमाम तर इख्तलाफात को भुलाएं, इंतशार को, सियासत को, तक़सीम की सियासत को, तफरीक की सियासत को हम ख़त्म करें। और बलूचिस्तान का मसला तो विदाउट डायलॉग्स के मैं समझती हूँ कि हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुज़ाकरात को तरजीह दी, हमेशा डायलॉग को तरजीह दी, हमेशा जमहूरी रवैये को अपनाया। और आपने देखा कि जब 2008 से 13 तक हमारी हुकूमत थी तो उस वक्त भी सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ना सिर्फ बलोच कौम से माफ़ी मांगी बल्कि उनके एहसास महरूमी को कम करने के लिए सेनेट के डिप्टी चेयरमैन भी बलूचिस्तान से लिया। आपने देखा कि उस वक्त जो है एक बहुत बड़ा पैकेज जो है आगाज़ हकूक़ के बलूचिस्तान, वो बलूचिस्तान को दिया। और इसके साथ ही जो सी पैक का प्रोजेक्ट था उसका बेसिक मकसद यही था कि बलूचिस्तान के अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से कि सी पैक को आपने देखा कि चाहे सिंध हो, KP हो, बलूचिस्तान हो, उसको नज़रअंदाज किया गया। और वो आज भी पूरे पंजाब के अंदर मोटरवे भी बनी और ट्रेन भी बनी, तमाम तर चीज़ें जो दूसरे सूबों की थी वो वहाँ हुआ। तो हमारी तो मौजूदा हुकूमत से यही गुजारिश भी है, अपील भी है दर्दमंदाना कि छोटे सूबों का एहसास महरूमी को ख़त्म करें, चाहे वो बलूचिस्तान हो। बलूचिस्तान के हालात हमारे सामने, KP के हमारे सामने। और अब जो रही सही कसर थी वो सिंध के अंदर कैनाल्स बनाकर जो है कैनाल प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया है, उस पर सिंध के अंदर भी एहसास महरूमी और बहुत तेज़ी के साथ देखें कि वो नफ़रतों में तब्दील हो रहा है। तो बलूचिस्तान बिल्कुल सेंसिटिव इशू है और इसको डायलॉग के ज़रिए हल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहब जी। आपने सियासतदानों की गुफ्तगू सुनी, गोया कि जहाँ पे इस बात पे भी ज़ोर दिया गया है कि बलूचिस्तान के अंदर गैर मुल्की जो हाथ है वो भी अपनी जगह पे मौजूद है और उससे निपटने के लिए भी एक स्ट्रेटजी इन प्लेस होनी चाहिए। लेकिन साथ में इस बात का भी एतराफ़ किया गया है कि बलूचिस्तान में बहरहाल महरूमियाँ हैं, वहाँ पे लोगों के गिले बड़े जायज़ हैं और जितने लोग भी वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं या नाराज़ नज़र आ रहे हैं, उनकी नाराज़गी बिला वजह नहीं है। तो गोया कि उसे भी सुनना चाहिए, उन लोगों को एंगेज करना चाहिए, उनके साथ गुफ्तगू और डायलॉग के प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। और अक्सरियत की राय यही थी कि बातचीत ही मसाइल को हल करती है, ताकत का इस्तेमाल किसी भी मसले को हल करने के लिए सूदमंद कभी भी साबित नहीं हुआ और दुनिया में ये मुसलमा हकीकत है। तो अब देखना ये है कि अगरचे यहाँ पे इस बात का एहसास तो पाया जाता है कि इन मसाइल को हल करने के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, जिस तरह के नवाज शरीफ साहब ने लिया भी है कि इनिशिएटिव, लेकिन ये कितना भरपूर होता है, इसको तमाम सियासी जमातों की तायीद हासिल होती भी है कि नहीं होती, और मोर इम्पॉर्टेंटली सियासतदानों के पास वो कितनी स्पेस है कि वो इस मसले को हल करने के लिए बड़े फैसले कर सकें और फिर आगे चल के उन फैसलों पर अमल दरामद भी हो। आज के शो में नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।